औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान हमारी पहचान के दूसरे मरहले में जहाँ हम तमाम दुआओं और दीगर चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज हम अज़ान और अक़ामत का तर्जुमा जानेंगे कि आखिर ये जो अज़ान होती है इसमें अल्लाह क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है अपने बंदों से, और ये लाउडली क्यों कही जाती है, चिल्ला के, पुकार के या बुलंद आवाज़ में। इसको कहने का क्या सेंस है, ये भी समझ में आएगा। जब तर्जुमा देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, जो मसलहत परवरदिगार है इसमें हमारे लिए खैर है, और अल्लाह हमें बेहतर से बेहतर रास्ते पे चलने के लिए दावत दे रहा है, सुबह शाम दावत दे रहा है। और यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह इस तर्जुमे को जानने के बाद आपको एहसास होगा, जब कभी आप अज़ान सुनेंगे ना, तो लगे कि नहीं, मुझे अपने तमाम कामों को तर्क कर देना चाहिए और बस अल्लाह की तरफ लब्बैक करना चाहिए, क्योंकि ये पुकार अल्लाह की पुकार है। चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम सब अज़ान और अक़ामत जानते हैं माशाल्लाह से, इतना इल्म हम सबके पास में है। और बस तर्जुमा, चूँकि हमारा जो मेन फोकस है हमारी इस तमाम सीरीज़ का, वो है तर्जुमा, ताकि हम जानें कि आखिर हम अल्लाह से कह क्या रहे हैं और अल्लाह से हमें कैसे अपनी दुआओं को कबूल करवाना है, और कैसे शिद्दत वाली दुआएं हमें पढ़नी है, या दुआओं के तर्जुमे में पता लगता है कि किस दुआ में कितनी शिद्दत है। उसी तरीके से आज अज़ान और अक़ामत, थोड़ा जुमलों में फ़र्क होता है अज़ान और अक़ामत के, आप जानते हैं। तो मैं उन तमाम जुमलों का जो दोनों में शामिल है उनका तर्जुमा पढ़ूँगा, ताकि एक साथ ही अज़ान और अक़ामत के तर्जुमे आप लोगों को पता चल जाएँ, और हम सब लोग जब अज़ान सुने तो फ़ौरन अटेंशन मिल जाए हमें कि वाकई अल्लाह हमें इस अज़ान के ज़रिए से किस चीज़ की दावत दे रहा है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम गाफिल होते हैं, हमें उसका तर्जुमा नहीं मालूम होता, तो हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। अब अज़ान हो या अक़ामत हो, देखिए दोनों में अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसका मतलब आप जानते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अब अगर हमने शैतान को अपना जो है सबसे बड़ा आका मान लिया है, पता हम शैतानी कामों में उलझे हुए हैं, इसका मतलब कि हमारे लिए अल्लाह बड़ा नहीं है, शैतान बड़ा है। ठीक है। हम भले ना कहें कि शैतान बहुत बड़ा है, लेकिन हम ज़बानी मुँह से कहते हैं अल्लाह अकबर ज़रूर है 4 बार अज़ान में, 2 बार अक़ामत में, लेकिन हम करते शैतानी काम है जब। अब बताइए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम एक महफ़िल में बैठे गीबत कर रहे हैं, तो अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो क्या अल्लाह की ये बताई हुई बात है कि आप गीबत करें, झूठ बोलें? नहीं ना, ये तो शैतान की हरकतें हैं ना। तो कहा तो हमने अल्लाह अकबर, लेकिन अमल किया हमने किस पे? शैतान को आका बान के, शैतान के बताए हुए अमल पे हमने पैर रखा, उसी पे चले हम। तो अब देखिए, जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें गौर फिर करेंगे, इसलिए तर्जुमा ज़रूरी है जानना कि अल्लाह अकबर हमने कह दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन हमने माना कहाँ उसको? हमने तो शैतान को बड़ा माना ना। महफिलों में बैठे गीबत किया, दूसरे की बुराई किया, इनकी बातें लेके उनसे बताया, इनकी मामलात को जाना, और जाके हमने कहीं कान में जो है किसी के 2-4 और हाथ आगे बढ़ा के बयान कर दिया, 2 लोगों में लड़ाई करवा दी हमने, हैं? किसी का माल गज़ब कर लिया हमने। क्या हुआ उससे? माना हमने कि अल्लाह अकबर है। हम दिन भर में 3 बार अज़ानें कहें, 5 बार अज़ानें कहें, अक़ामत कहें हर नमाज के पहले, कह तो रहे हैं अल्लाह अकबर, लेकिन पैरवी कर रहे हैं शैतान की। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को गुमराही में ले जा रहे हैं, अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे हैं। अब चलिए आगे। अल्लाह अकबर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, बेमिसल है, इस अल्लाह के अलावा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। और उसके बाद फिर गवाही क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यानी मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और उसी की तरफ से भेजे हुए हैं, यानी अल्लाह के पैगंबर, इस बात की हम गवाही देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन वली अल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मोमिनों के अमीर और तमाम मखलूक पर अल्लाह के वली हैं। अब इसके बाद
دیکھیے یہ 3 شہادتیں جو ہم نے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اشہد ان علی امیر المومنین، یہ 3 شہادتیں ہیں، مطلب کہ ہم نے گواہی 3 دی کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا گواہی دی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے تمام مخلوقات پر اللہ کے ولی ہیں۔ تو ہم نے یہ 3 شہادتیں دی، اور ہم نے قبول کیا، اور ہم نے ایکسیپٹ کیا ہر اذان اور اقامت میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے، اور ہم نے اہل بیت علیہم السلام کا کلمہ بھی پڑھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں ہم سب کے لیے۔ اب اس کے بعد آتی ہے باری مین کہ حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف جلدی کرو۔ اب اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، اب ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں جلدی کرو، لیکن ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، صاحب سو رہے ہیں، اٹھے ہیں اور نماز پڑھیں گے ابھی، اور ابھی ہمیں غسل کرنا ہے، ابھی ہمیں وضو کرنا رہ گیا ہے، پانی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کا انتظام پہلے سے کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً وقت کیا ہونے والا ہے، اگر نماز کا ٹائم آنے والا ہے تو ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کہ نماز کا وقت آئے گا، مؤذن اذان دے گا، اذان کی آواز سنائی دے گی تو ہم پانی کا انتظام کریں گے، ہم نہائیں گے، ہم وضو کریں گے، ہم لباس کو نکالیں گے، پریس کریں گے اس کے اوپر۔ تو ہم اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہوں۔ جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حی علی الصلاۃ، جلدی کرو نماز کے لیے۔ مطلب نماز میں تاخیر کی بات نہیں ہے، نماز میں جلدی کرنے کی بات ہے۔ جلدی کریے نماز کے لیے، اول وقت نماز پڑھنے کے پہ ترجیح دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حی علی الفلاح، فلاح کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، یعنی کامیابی کے راستے کے لیے جلدی کرو، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے جلدی کرو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اب کامیابی ملنی کہاں سے ہے؟ نماز سے، اور ہم ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ کہیں اور۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم بڑی محنت کرنے والے ہیں، ہم کامیاب ہوں گے، جبکہ کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں۔ اذان میں کہا جا رہا ہے کامیابی کے لیے جلدی کرو۔ اب کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ جب نماز میں ہم نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، بس ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے قریب تر کر لیا۔ تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کے لیے نماز کی طرف جلدی کرو، اور فلاح کی طرف یعنی کامیابی کے لیے جلدی کرو۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ نماز کے لیے جلدی کرو۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، اگلا جملہ ہوتا ہے نا حی علی الفلاح، مطلب پہلے نماز کا نام لیا کہ صلاح کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، پھر کہا کامیابی کے لیے جلدی کرو۔ تو نماز کے بعد کامیابی، مطلب کہ نماز میں گئے تو کامیابی انشاءاللہ ملنی ہے۔ ٹھیک، اب حی علی خیر العمل، خیر العمل کے لیے جلدی کرو۔ مطلب دیکھیے پہلے اللہ نے نماز کے لیے بلایا، پھر کہا کہ جلدی کرنا ہے، نماز کے لیے جلدی کرنا ہے، اور اس کے بعد کامیابی کے لیے جلدی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ خیر العمل کے لیے جلدی کرو، مطلب کہ یعنی خیر العمل کیا ہے؟ یہی نماز۔ اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ اذان بتا رہی ہے، اقامت بتا رہی ہے کہ جلدی کرو، جلدی آؤ، دیر نہ کرو۔ اب دیکھیے سوال یہاں ایک بڑا اٹھتا ہے کہ مثلاً اب اس میں تمام مجتہد لوگوں کے الگ الگ معاملات ہیں، لیکن ایک موٹا موٹی سمجھنے کی بات ہے کہ جب سورج بالکل آ جاتا ہے ہمارے سر کے اوپر، تو نماز ظہر کا جیسے ٹائم شروع ہو گیا، تو ہم نے ایک فکس ٹائم کر رکھا ہے کہ صاحب 1 بجے ہمارے علاقے میں اذان ہوتی ہے، اور نماز کا ٹائم جبکہ وہاں پہ 12:15 ہی ہے، 12:10 12:15، لیکن صاحب 1 بجے اذان ہمارے یہاں ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں 12:30 بجے صاحب ایک فکس اذان ہے، فکس ٹائم ہے اذان کا کہ ہمارے اس مسجد میں 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، جبکہ دیکھیے اللہ بلا رہا ہے ہم کو 12:05 پہ، اور ہم جا کب رہے ہیں؟ 12:30 بجے جا رہے ہیں۔ ابھی یہی کوئی ہوم گارڈ، کوئی چھوٹا سا پولیس والا یا محلے کوئی رئیس وہ بلا لے تو نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ، کھانا چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ، جس حالت میں ہوں گے اس حالت میں چلے جائیں گے لوگ فوراً وہاں پہ۔ تو ہمیں نماز کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا ہے، اور اس کے اول وقت پہ پڑھنے پہ ترجیح دینی ہے
کہ ہم کو جب نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً ہم جو ہے لبیک کہیں اللہ کی جانب، کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل، یعنی نماز کی طرف جلدی کرو، کامیابی کے لیے جلدی کرو، اور خیر العمل، عمل خیر کی جانب جلدی کرو۔ مطلب یہ نماز کتنی بلند ہے جس کے لیے اللہ جلدی کر رہا ہے کہ جلدی کرو نماز کے لیے، اور ہم تاخیر کر رہے ہیں۔ ہم اذان ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا مؤذن پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اذان کہنے والا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ مؤذن کے ذریعے سے ان اذان کے جملوں میں ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں کامیابی کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں خیر العمل کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمیں فوراً نماز کے لیے لبیک کرنا چاہیے۔ قد اقامت الصلاۃ، یعنی بالتحقیق نماز قائم ہو گئی۔ جب سارے چیزیں مکمل ہو گئیں تو انسان کھڑا ہوا اور قد اقامت الصلاۃ کہا ہم نے، یعنی کہ نماز اب قائم ہو گئی۔ اس کے بعد لاسٹ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے مثل ہے اور کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ تو یہ ہمارا نماز کے پہلے اذان اور اقامت جو ہے اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اس میں دیکھیے چیزیں ہم نے کیا سیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جیسے نماز کے لیے جلدی ہے، یعنی کامیابی کے لیے جلدی ہے اور خیر عمل کے لیے جلدی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کامیابی کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہاں پہ کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کامیابی کی جانب آؤ، جلدی کرو کامیابی کے لیے، مطلب کہ نماز جو ہے وہ اصلی کامیابی۔ دیکھیے یہاں پہ نماز کا معاملہ ہے۔ حی علی الفلاح جو ہے، اگر کسی اور کام میں آپ نے کبھی سنا ہو تو بتائیے۔ حی علی الفلاح مطلب کامیابی کی جانب دوڑو، پڑو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو اس میں، اصلی کامیابی یہ ہے۔ تو کامیابی نماز میں ہے، اور اللہ مؤذن کے ذریعے سے اس کو بلند آواز میں کہلوا رہا ہے تاکہ محلے والے، جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہے، مائک کی آواز جا رہی ہے، یا آدمی بنا مائک کی جو ہے بلند آواز میں اذان کہہ رہا ہے، تو جہاں تک آواز جا رہی ہے تو ان سب کے لیے کامیابی کہاں ہے؟ نماز میں۔ جن لوگوں نے اذان کو سنا تو ان پہ تو فوراً اللہ کی طرف لبیک کرنا ہی بہتر ہے۔ مطلب اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنے والے کے لیے قرآن میں اللہ نے سخت جملے استعمال کیے ہیں۔ بہرحال فوراً جب ہم اذان کو سنیں اس کو دہرائیں، اور اذان کے پہلے ہی، اذان کے ٹائم کے پہلے ہی ہم اپنے کام کو ترک کر کے وضو کا اہتمام کر لیں، اچھے لباس کا اہتمام کر لیں، اور ہم مسجد میں جا کر یا گھر پہ جو آپ کے صحت کے حساب سے بہتر ہو، اگر مریض ہے تو گھر پڑھ سکتا ہے، خواتین ہیں تو گھر پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات بہتر ہے کہ قریب میں مسجد ہے تو مسجد میں جا کے نماز کو ادا کریں۔ حتیٰ کہ آپ کو نماز ادا کرنی، اہم چیز یہ ہے، نماز پڑھنا واجب ہے آپ کو، اور بہتر ہے کہ اول وقت ہی پڑھیں، آپ مسجد چلے جائیں۔ لیکن بہرحال کامیابی کا مطلب سمجھیے کامیابی کہاں ہے؟ ہم کامیابی کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، لیکن کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے اس عمل میں۔ یہی عمل خیر بھی ہے، یہی کامیابی بھی ہے، اور کیا یہ ہے نماز۔ اور جس کو ہمارے اکثر لوگوں نے جو ہے، اکثریت ہے لوگوں کی، نماز کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، ارے یار پڑھ لیں گے، ارے یار پڑھ لیں گے، جبکہ اللہ بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ چلیے میں قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ، جس سے پتہ لگ گیا کہ کوتاہی کرنے والوں کے لیے کیا معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ مامون کی آیت نمبر 4 اور 5 بڑی زبردست آیت، اور اللہ نے بہت واضح طور سے بتا دیا ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے کیا معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ تباہی بتائی اللہ نے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، مطلب نماز پڑھتے ہیں لیکن کوتاہی کرتے ہیں، تاخیر، پڑھ لیں گے یار،
ابھی کام ضروری ہے، ابھی بزنس کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی کچھ اور ترتیب چل رہی ہے، مصروفیت ہے، لیکن اللہ نے کہا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہی، ویل، فویل للمصلین، وائل ہے جو اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، فویل للمصلین الذین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نماز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تو اللہ جو بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کا مطلب اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ کوتاہی کیا تو بخشے نہیں جاؤ گے، تباہی ہے تمہاری لیے، تباہی۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم سب کو اول وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ، اور جب اذان ہو تو ہم صرف سارے کام چھوڑ کو اللہ کے لیے لبیک کہہ جائیں بس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔